बिल्कुल जो जंग है वो उसके बादल झड़ चुके हैं और ऐसा लगता है कि जो एक फॉर्मल अग्रीमेंट है यूएसए और ईरान के बीच में वो बिल्कुल थोड़ी ही दिनों की अब दूरी पर है। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं। पीटीआई मुसलसल तौर पर वो उनको समझ नहीं आ रहा, उनको अपनी स्पेस एक्वायर करने में प्रॉब्लम हो रही है। उनकी जो लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट से वो वैसी की वैसी ही चल रही है। उसकी वजह से उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड भी कॉम्प्रोमाइज हुई है। पीपल्स पार्टी से पीटीआई जो है वो दोबारा उनसे एक राब्ते बहाल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जाहिर है एक ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन थी। क्योंकि मेरी एक इस्तेकाम पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट एक लीडर से मेरी एक मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक बड़ी बात बोली जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने ये कहा कि जी इस दफा आप देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर वाले जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें इस्तेकाम पार्टी एक कम बैक करेगी। उन्होंने कहा हमें काफी सारी सीट्स जीपी और कश्मीर में हमें अश्योर किया गया है कि हमें मिलेंगी। अश्योरेंस तो आप कहते थे आपको 2024 में भी दी, लेकिन क्या हुआ 2024 में? बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने नाम लिया फॉर्मर डीजी आईएसआई नदीम अंजुम का, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। उन्होंने पीपल्स पार्टी दोबारा जो है वो बगावत के मोड में आई हुई है और इसकी वजह से पीपल्स पार्टी मे नॉट बी द हॉट फेवरेट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। ऑस्टेरिटी के जितने मेजर्स थे वो लेटर में कुछ और लिखे हुए थे और स्पिरिट में कुछ और थे। कि आप ये देखें लोग कितने खुश थे जैसे ही ये लॉकडाउन उठा। वो ऐसे बेचारे घरों से अपने निकले जो बिल्कुल दम घुट गया था जिन बिजनेसेस का, जो बिल्कुल बंद होने के कगार पर उतर आए थे कि हम बंद कर देंगे अपनी दुकानें। तो आपको चाहिए कि 31 मई के बाद भी तो आपको चाहिए कि महदूद मुद्दत की ऑफर को आप बिल्कुल इसको खोलें और लोगों के हाल के ऊपर रहम करें। सारे देखने वालों को और पूरी दुनिया को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं समझती हूं कि एक तरह से जो पेशेंस है वो सारे इंसानों का पे ऑफ हुआ है और कुछ बहुत अच्छे इंसानों की दुआएं रंग लाई हैं। क्योंकि जो छोटी ईद थी यानी कि ईद उल फितर थी वो लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस में गुजारी थी। इवन रमजान भी बहुत ज्यादा तकलीफों में गुजारा था, खासतौर पे जहां पर जंग चल रही थी। वो सारी कंट्रीज जो जंग से डायरेक्ट अफेक्टेड थी वो बहुत ज्यादा ट्रबल में थी। फिर उसकी वजह से जो जंग की वजह से जो महंगाई हुई थी और जो पेट्रोल की प्राइस और जो फ्यूल के प्राइस बढ़ गए थे उसकी वजह से इवन इनडायरेक्टली जो जितने कंट्रीज हैं उनको इसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन और महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ी थी। पाकिस्तान भी उन कंट्रीज में से एक था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो गुड न्यूज है वो बहुत ज्यादा करीब है और ये जो एक ईद उल अजहा का हमने जो एक वाइंड अप किया है उसको वो एक बहुत पॉजिटिव नोट पे नजर आता है कि अब बिल्कुल जो जंग है वो उसके बादल झड़ चुके हैं और ऐसा लगता है कि जो एक फॉर्मल अग्रीमेंट है यूएसए और ईरान के बीच में वो बिल्कुल थोड़ी ही दिनों की अब दूरी पर है। एनीवे देखें, मैं इस बारे में एक तो ये एक पॉजिटिव खबर है पूरी दुनिया के लिए, तो इस अच्छी खबर से वीलॉग की शुरुआत करना आई थिंक बहुत एक इम्पॉर्टेंट था, खासतौर पर जब मैं आप तमाम को ईद के लिए बहुत अपनी गुड विशेस दे रही हूँ। बट अगर मैं पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करूं तो दो बातें मेरे माइंड में हैं जो कि मैं अभी इस हवाले से करना चाहती हूं। एक तो नंबर 1 ये कि आपको पता है कि पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं और ये इलेक्शंस भी जो हैं वो एक बड़े इंटरेस्टिंग टाइम में हो रहे हैं जहां पर पीटीआई मुसलसल तौर पर वो उनको समझ नहीं आ रहा, उनको अपनी स्पेस एक्वायर करने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही और उनकी जो लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट से वो वैसी की वैसी ही चल रही है। उसकी वजह से उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड भी कॉम्प्रोमाइज हुई है। अब आप देख लें गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन के लिए जुनैद अकबर जो कि पीटीआई के पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट हैं वो गए और उनको वहां पर फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनका अरेस्ट हो गया। इस दफा मतलब इसकी वजह से भी बड़ा एक उनको पीटीआई को एक धचका लगा और ये भी ईद जो है वहां पर इमरान खान साहब की फिर वंस अगेन उनकी फैमिली से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। और मैंने वैसे नोट ये किया कि इस मामले पे बहुत ज्यादा पीटीआई ने भी कोई शोर वावेला नहीं किया, वरना मतलब आपको पता है ये एक बड़ा बेसिक ह्यूमन राइट है जिसको डिनाई किया गया है। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई की तरफ से जो इसके ऊपर एजिटेशन थी कि आपने जी इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात क्यों नहीं कराई या उनकी फैमिली की मुलाकात क्यों नहीं कराई, वो हमें उस तरह से नजर नहीं आई जितने के पास्ट ईद के ओकेजन्स पे हमें नजर आती थी। इससे एक मुझे लग रहा है कि पीटीआई वाले कई ज्यादा जो हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं और आपको पता है अपने भी पार्टी के अंदर कई सारे इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से आई थिंक वो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि हम इन इश्यूज पे फोकस करें। और हाँ, पीटीआई वालों की कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं वो कुछ बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने पिछले अपने एक वीलॉग में उस पर बड़ा तफसील से डिटेल से बात की कि किस तरह से पीपल्स पार्टी से पीटीआई जो है वो दोबारा उनसे एक राब्ते बहाल करने की कोशिश कर रही है और खास तौर पर 28th अमेंडमेंट को लेकर, क्योंकि उससे पीपल्स पार्टी का सिंध प्रोविंस भी
افیکٹ ہوگا اور پی ٹی آئی کا جو پختونخوا پروونس ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا. سو بوتھ آف دیم آر کمنگ کلوز آن دس میٹر اینڈ اسپیشلی اگینسٹ دا پی ایم ایل این. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن میں اس پورے کانٹیکسٹ میں اپنی ایک کانورزیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو کہ ظاہر ہے ایک آف دا ریکارڈ کانورزیشن تھی, جو کہ استحکام پاکستان پارٹی, آپ سب کو یاد ہوگا اس پارٹی کے بارے میں. استحکام پاکستان پارٹی دراصل یہ جو الیکشنز ہوئے تھے اور جو خاص طور پر 9 مئی ہوا تھا اس کے بعد بننے والی پارٹی تھی, جو کہ علیم خان اور جہانگیر ترین, عمران خان صاحب کے جو ناراض ان کی پارٹی کے ساتھی تھے, ان کی طرف سے یہ پارٹی بنائی گئی تھی. لیکن 2024 میں کے الیکشنز میں اس پارٹی کو بڑا زیادہ یہ سمجھا گیا کہ ایک بڑی ہاٹ فیوریٹ پارٹی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی بہت قریب اس کو سمجھا گیا. لیکن اس کے باوجود 2024 میں اس پارٹی کو زیادہ سیٹیں نہیں ملی. اس پارٹی کے ایک اور اس کے بعد سے آپ کو پتا ہے جہانگیر ترین ایک طرح سے پارٹی سے ریٹائر ہو گئے, سیاست سے ہی ریٹائر ہو گئے. اب ہمیں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ خاص کہیں نظر نہیں آتے. اور علیم خان وہ بہرحال ابھی فیڈرل منسٹر بھی ہیں, لیکن وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے یا انٹرویوز دیتے ہوئے بالکل نظر نہیں آتے. ایسے میں استحکام پاکستان پارٹی کیا ایگزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی؟ آپ کو پتا ہے فیاض الحسن چوہان اور فردوس عاشق اوان, یہ جو دو پی ٹی آئی کے ایکس پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے, انہوں نے بھی استحکام پارٹی جوائن کر لی. اور آپ کو پتا ہے یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو کہ بولنے میں بہت زیادہ فیئرس باتیں کرتے ہیں, بہت کھلی کھلی گفتگو کرتے ہیں, اور بولنے میں کئی ان کو آپ کیا کہیں اس کو لاؤڈ سپیکرز ہیں دونوں. تو ان دونوں کو بھی استحکام پارٹی کا اسپوکس پرسن بنایا گیا تھا. لیکن یہ لوگ بھی جب سے الیکشنز میں استحکام پارٹی نے اچھا پرفارم نہیں کیا, اس کے بعد سے یہ لوگ بھی کافی حد تک سیاست سے سائڈ لائن ہو گئے. میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ میری ایک استحکام پارٹی کے بہت امپورٹنٹ, میں اب نام نہیں لوں گی, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ ان کے ایک لیڈر سے میری ایک ملاقات ہوئی. جو انہوں نے مجھے کچھ آف دا ریکارڈ باتیں بتائیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک تو نمبر 1 انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی پارٹی کی جو الیکشنز میں ایک بہت مایوس کن پرفارمنس تھی, آپ لوگوں نے بہت کلیم کیا تھا کہ آپ اچھی بھلی سیٹس جیت جائیں گے, آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ملے گی پبلک سے, کیونکہ پی ٹی آئی سے تو لوگ بہت زیادہ ناراض ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس مایوس کن پرفارمنس کے بعد استحکام پارٹی کیا ختم ہو گئی ہے؟ یہ میں نے ان سے بالکل سیدھا سیدھا کھلا ڈلا سوال کیا. ان صاحب نے مجھے یہ جواب دیا کہ مطلب میری یہی بات چل رہی تھی, تو انہوں نے مجھے ایک بڑی بات بولی جو میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ تھی. انہوں نے یہ کہا کہ جی اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر والے جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں استحکام پارٹی ایک کم بیک کرے گی اور ہمیں جو ہے اچھی خاصی سیٹس جو ہیں وہ مل سکتی ہیں اس الیکشن میں. سو بلکہ انہوں نے ایک خاص جملہ استعمال کیا جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا ہمیں کافی ساری سیٹس جی پی اور کشمیر میں ہمیں اشور کیا گیا ہے کہ ہمیں ملیں گی. تو اس پہ میں ذرا ہنسی, میں نے کہکا لگایا. میں نے کہا مطلب ابھی بھی آپ کا جو کام ہے وہ اشورنسز وغیرہ پہ ہی چل رہا ہے, آپ نے اور کوئی محنت نہیں کرنی, خود سے آپ نے کوئی ایفرٹ نہیں ڈالنی, یہی آپ نے مطلب طریقہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے. کیونکہ اشورنس تو آپ کہتے تھے آپ کو 2024 میں بھی دی, لیکن کیا ہوا 2024 میں؟ آپ کے جو فاؤنڈر تھے جہانگیر ترین صاحب, ون آف دا فاؤنڈرز, ان کو ریٹائر ہونا پڑا سیاست سے. تو اس پہ ان صاحب نے مجھے ایک بڑا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے نام لیا فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کا, لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم. انہوں نے کہا وہ جی ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے, تو اس وجہ سے ہمیں 2024 کے الیکشنز میں اپسیٹ ہو گیا. لیکن اب چونکہ وہ نہیں ہیں اور وہ ریٹائر ہو گئے, سو اس دفعہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری جو جی بی اور کشمیر میں جو ہمیں سیٹس ملیں گی وہ ہمیں کافی سیٹس مل سکتی ہیں. اس حد تک انہوں نے مجھ سے بات کی کہ یہ تک انہوں نے کہا, میں نے کہا اچھا اور آپ کے پاس کیا مطلب گارنٹی ہے یا ایشورنس ہے جس کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر پرفارم کریں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ پیپلز پارٹی کا انہوں نے بڑے ایک دلچسپ انداز میں گفتگو کی. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی آپ کو پتا ہے کہ 28 امینڈمنٹ کے معاملے پر پیپلز پارٹی دوبارہ جو ہے وہ بغاوت کے موڈ میں آئی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں ناٹ بی دا ہاٹ فیوریٹ آف گلگت بلتستان, اور جو ان کی وجہ سے جو ایک ویکیوم ہوگا وہ ہم بیسکلی لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کو مل جائے گا. یہ اب انہوں نے بڑی ایک معنی خیز بات کی ہے, اور بہرحال ہمیں پتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ خاص طور پر آج کل پی ایم ایل این پہ بڑے تابڑ توڑ قسم کے حملے کر رہے ہیں. میرے پروگرامز میں بھی بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں پی ایم ایل این پر اور 28 امینڈمنٹ پر, اور کئی دفعہ اشاروں کناروں میں بات کرتے ہیں, اور کئی دفعہ بڑی کھل کے بھی پی ایم ایل این پہ تو وہ کھلی کھلی تنقید کرتے ہیں. آج کل بہت زیادہ ناراض ہوئے ہیں, سارا کچھ ہے. سو یہ بات تو ایک فیکٹ ہے. لیکن ہاں, کیا اس کی وجہ سے استحکام پارٹی کو کوئی کم بیک کرنے کا موقع ملے گا
پاکستان کے الیکشنز میں اور کوئی وہ اپنی پولیٹیکل اسپیس کو دوبارہ ریکلیم کر پائیں گے یا ریکلیم تو خیر میرا خیال ہے ورڈ ٹھیک نہیں ہے، کلیم کر پائیں گے، کیونکہ ریکلیم تو تب ہوتا ہے نا جب انہوں نے ایک کلیم کی بھی ہو اور پھر وہ اس کو لوز کر دیں. سو آئی یوز دا ورڈ کلیم. کیا پیپلز پارٹی سے جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے وفاقی حکومت کی، کیا اس کی وجہ سے استحکام پاکستان پارٹی، علیم خان صاحب کی پارٹی کوئی اپنا گراؤنڈ کلیم کر پائے گی؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے. اب ان صاحب سے میری بات چیت تو یہ ہوئی جو میں نے آپ کو بتائی، کچھ باتیں انہوں نے مجھے آف دا ریکارڈ بھی بولی، چلے میں وہ سامنے نہیں رکھتی کیونکہ اس سے شاید یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ صاحب کون ہے جن کی میں بات کر رہی ہوں. بٹ یہ اتنی بات وہ تھی کہ جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھ سکتی تھی سیفلی. سو یہ میری ایک کانورزیشن تھی جو بڑی انٹرسٹنگ تھی استحکام پارٹی کے ایک بہت امپورٹنٹ ترین ان کے لیڈر سے. ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس دفعہ عید پہ میرے لیے بڑا خوشی کا ایک سبب تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ میں نے اس پہ کئی سارے ویلاگز کیے اور بدقسمتی سے کئی سارے پولیٹیشینز اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اور ایون جرنلسٹ بھی عوام کی مورل پولیسنگ کرنے میں مصروف تھے کہ جی جلدی سوئیں پبلک، اور جو یہ اکنامک لاک ڈاؤن ہو رہا ہے جو رات کے 8 بجے سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے اور 10 بجے جو ہے کھانے پینے کی دکانیں بھی بند کر دی جاتی ہیں، وہ بہت اچھا ہے، آپ اس کو آگے بڑھائیں. میں آئی تھنک آئی واز دا اونلی جرنلسٹ ہو ویہیمنٹلی اپوزڈ دس آئیڈیا کہ یہ ایک بالکل پرلے درجے کی مورل پولیسنگ ہے اور اسٹیٹ کو اس طرح کی مورل پولیسنگ نہیں کرنی چاہیے. ایک کنزیومر کی بھی فری بل کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے اور بزنسز کی بھی فری بل کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. ایز لانگ ایز دا کنزیومر اینڈ دا بزنسز آر پیئنگ دا پرائز آف دا گڈ دیٹ دے آر کنزیومنگ، اگر وہ بزنس اپنی قیمت ادا کر رہا ہے یا کنزیومر اپنی قیمت ادا کر رہا ہے تو اس طرح کی جو ہے وہ ڈکٹیٹوریل جو ایک چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اینی وے مجھے بڑی ایک اچھی جو ہے وہ ایک حیرت یہ ہوئی کہ آپ کو پتا ہے جو لاک ڈاؤن تھا، میں پنجاب گورنمنٹ کو اس پہ بڑا اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. میں پنجاب گورنمنٹ پہ اور مریم نواز صاحبہ پہ کئی دفعہ کئی دیگر ایشوز پہ میں نے ان پہ تنقید بھی کی ہے، لیکن اس معاملے پہ ان کی تعریف بنتی ہے کہ جو یہ لاک ڈاؤن تھا اکنامک لاک ڈاؤن، اٹ واز دا فرسٹ گورنمنٹ جنہوں نے اس اکنامک لاک ڈاؤن کو ختم کیا. خاص طور پر عید کے سیزن کے پیش نظر اور فیسٹیوٹی کے پیش نظر مریم نواز صاحبہ نے، چیف منسٹر پنجاب نے اس کو لفٹ کیا اور بزنسز کو ایک سانس لینے کا موقع دیا جو کہ پہلے ہی بالکل ایک ان کا دم گھٹ چکا تھا اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے. میں نے ایک یہ فوٹیج بنائی ہے جو مجھے عید پہ نظر آئی اور میں بڑا خیال کرتی ہوں کہ کسی کی پرائیویسی انویڈ نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ میں کسی بندے کو میں کراؤڈ شوٹ کر رہی ہوں لیکن کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ میرے کیمرے کی میں آ جائے اس شاٹ میں جو کہ نہیں آنا چاہ رہا ہوں. سو میں اس لیے اس بات سے بڑا گریز کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی کوئی چیز ایسے شوٹ کروں، لیکن میں نے بڑا دیکھ بھال کے اور بڑی ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ کہ کوئی کسی کی آئیڈینٹی ریویل نہ ہو، یہ میں نے ایک جنرل ایک ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ بنائی ہے، وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں یہ عید کا تیسرا دن ہے اور عید کے پہلے دن، عید کے دوسرے دن یہ تو آپ چھوڑ دینا، مطلب انپریسیڈنٹڈ لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ ایون اس سے پہلے جب سے یہ لاک ڈاؤن اٹھا، مریم نواز صاحبہ نے، چیف منسٹر پنجاب نے اس کو پہلے اٹھایا اس لاک ڈاؤن کو اور اس ارریشنل لاک ڈاؤن کو، لیٹ می ریفریز اٹ. اور پھر اس کے بعد اس کے 2 روز بعد اچھی بات ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اس لاک ڈاؤن کو اٹھا لیا اور فوراً ایسے ایسے لوگ نکلے ہیں اپنے گھروں سے باہر جیسے کوئی ان کا دم گھٹا ہو اور وہ بےچارے گھروں میں بیٹھے ہوئے. آپ کو یہ دکھانے کا مقصد ایک بیسکلی یہی تھا کہ اس فوٹیج کے ذریعے کہ جسٹ امیجن کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کون سے مطلب کتنے کوئی انسانیت بیزار اور آدم بیزار لوگ ہیں جو کہ شاید اپنی زندگی سے زیادہ وہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں دخل دینے کو اور ان کی مورل پولیسنگ کرنے کو، کس وقت انہوں نے اٹھنا ہے، کس وقت نکلنا ہے باہر، کس وقت گھر میں آ کے سونا ہے، اس ساری چیزوں کو ریگولیٹ کرنے میں وہ زیادہ مطلب دلچسپی رکھتے ہیں. تو آپ امیجن کریں وہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کتنا ڈکٹیٹوریل ہے. اور میں یہ اکراس دا بورڈ بات کر رہی ہوں جو مطلب اس طرح کی پالیسی کے حامی تھے، میں یہ ان تمام کے لیے یہ تنقید کر رہی ہوں کہ یہ آپ امیجن کریں کہ یہ کتنا سیڈسٹ قسم کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کو جہاں پر اپنی زندگی سے سروکار نہیں ہے اور آپ کو لوگ اگر وہ خوش ہیں، اگر کوئی بندہ چائے پی رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ آ کر، کسی غرض سے کہیں اپنی فیملی کے ساتھ آ کر کھانا کھا رہا ہے تو آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. ہنس بول رہا ہے تو آپ کو اس سے مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہ رات کے اس ٹائم کیوں نکلا ہوا ہے، یہ اس وقت کیوں ہنس بول رہا ہے، یہ 8 بجے کیوں نہیں نکلتا، یہ کیوں نہیں کرتا. بھائی ہی از دا کنزیومر اور وہ ایک بزنس ہے، وہ اس بزنس کا بھی جو روزگار ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ اپنے کنزیومرز کی ڈیمانڈ کو کیٹر کرے، اور جو کنزیومر ہے اس کا بھی اپنی مرضی ہے، اس کا ایک لائف پیٹرن ہے.
کئی سارے وہ لوگ ہیں مطلب جو راتوں دن میں جو کام کرتے ہیں، اپنے دفاتر جاتے ہیں، پرائیویٹ آفیسز، آپ شاید بالکل آپ لا تعلق ہیں عوام کے ساتھ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ آفیسز بند کب ہوتے ہیں. پرائیویٹ آفیسز ایون جو بینکس ہیں on bad days they even close as long as as much as 8 PM 9 PM. یہ ان کا کلوزر ٹائم ہے، وائنڈ اپ ٹائم ہے، جب وہ اپنے سٹاف کو چھوڑتے ہیں. ان کے وہاں پر کام کرنے والے جو آفیسرز ہیں وہ اپنے گھروں کو جانا ان کو نصیب ہوتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی فیملی نکلنا چاہتی ہے، کھانا کھانے باہر جانا چاہتی ہے، تھوڑی سی کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہے، آپ لوگوں نے ان کا مطلب ان کے اوپر بالکل لاک ڈاؤن لگا دیا تھا کہ گھوپ اندھیرے میں بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو باہر نکلنے کی. اور اس سے ہماری سیونگ ہو رہی ہے. سیونگ کے حوالے سے اور آسٹیرٹی کے حوالے سے بھی میں پچھلے کئی ویلاگز کر چکی ہوں، پلیز آپ کو ضرور دیکھیے گا، جہاں پہ میں نے یہ بتایا ہے کہ آسٹیرٹی کے جتنے میجرز تھے وہ لیٹر میں کچھ اور لکھے ہوئے تھے اور اسپرٹ میں کچھ اور تھے. کہنے کو بین الاقوامی یا بیرونی دوروں پہ پابندی تھی، انٹرنیشنل ٹریول پہ مکمل طور پر. کس نے انٹرنیشنل ٹریول پہ پابندی رکھی ہے اور کس کس حکمران نے، کس پارلیمنٹیرین نے اس پابندی کا احترام کیا ہے، وہ آئی تھنک سب کے سامنے ہے. میں اس ڈیٹیل میں جا چکی ہوں، دوبارہ نہیں جانا چاہتی. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ آپ یہ دیکھیں لوگ کتنے خوش تھے جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن اٹھا. وہ ایسے بےچارے گھروں سے اپنے نکلے جو بالکل دم گھٹ گیا تھا، جن بزنسز کا جو بالکل بند ہونے کے کگار پر اتر آئے تھے کہ ہم بند کر دیں گے اپنی دکانیں. آپ لوگوں نے ان کے لیے بالکل زمین تنگ کر دی تھی. اور جو لوگ تھے جو بےچارے اپنے گھروں میں گھٹے گھٹے بیٹھے تھے کیونکہ ان کے پاس کہیں جانے کے لیے جگہ نہیں تھی، وہ بھی نکل کے کھلی ہوا میں سانس لے پا رہے ہیں. یہ سارا کچھ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ جو ایک ارریشنل، اور میں تو اس کو مطلب بہت ایک کریزی قسم کا لاک ڈاؤن کہوں گی کہ اس کو ختم کیا گیا. اور اس کے پیش نظر اگر آپ میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے، یا اگر آپ کو لوگوں کو خوش دیکھ کے خوشی ملتی ہے، کسی بھی آپٹمسٹک انسان کو، پازیٹیو انسان کو دوسروں کو خوش دیکھ کے خوشی ملتی ہے، اگر آپ کو بھی دوسروں کو خوش دیکھ کے خوشی ملتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ 31 مئی کے بعد بھی، کیونکہ آپ نے اس لاک ڈاؤن کو ختم کیا تھا صرف 31 مئی تک، کہ بھائی کیا ہے وہ اس کو وہ یہ نئی آفر ہے اور آفر صرف محدود مدت کے لیے. تو آپ کو چاہیے کہ محدود مدت کی آفر کو آپ بالکل اس کو کھولیں اور لوگوں کے حال کے اوپر رحم کریں، لوگوں کی خوشیوں میں خوش رہنا سیکھیں خود بھی.